वेलकम टू यास्मीन फारूक। आवाज़ की दुनिया से लुबाबा हैदर का सलाम। आज हम रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफदर हयात की डायरी से जो कहानी लेकर हाजिर हुए हैं उसका नाम है शादी बर्बादी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। दो लाशों ने उस मंजर की वहशतनाकी को इंतहा तक पहुंचा दिया था। उनमें एक लाश इंसान की जबकि दूसरी एक बेजुबान जानवर की थी। वो बेजुबान अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक अपने मालिक का वफादार रहा था और उसके साथ ही जान दे दी थी। उसकी लाश अपने मालिक के ऊपर पड़ी थी। सुनने और देखने में यही आया है कि इंसान की बनिस्बत जानवर में वफादारी का मादा ज़्यादा पाया जाता है और वो ये फ़र्ज़ निभाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, जैसा कि इस घोड़े ने किया था। उसकी कटी फटी लाश अपने मालिक की लाश के ऊपर पड़ी इस अमर की निशानदेही कर रही थी कि अपनी जान कुर्बान करते हुए वो अपने मालिक की ढाल बना हुआ था। मुझे जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मिली, मैं जाए वक़्वा पर पहुँच गया। उन दिनों में ज़िला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक दूर दराज थाने में तैनात था। दोहरे कत्ल की ये वारदात मौज़ा कोटला महराज में हुई थी, जो मेरे थाने से सिर्फ आधा मील दूर था। कत्ल की इत्तला मकतूल का छोटा भाई मलिक नवीद लेकर आया था और मैं फ़ौरन ही उसके साथ चल पड़ा था। मैंने अपने हमरा हवलदार खुशबख्त को भी ले लिया था। जब हम जाए वक़्वा पर पहुँचे, तेज़ चमकदार धूप चारों तरफ फैल चुकी थी और फ़िज़ा में अच्छी खासी गर्मी मौजूद थी। वो माह जून के वस्ती दिन थे। दिन का अभी आगाज़ ही हुआ था, लेकिन यूँ महसूस होता था कि हम भरी दोपहर में आ गए हों। जाए वारदात खेतों के दरमियान एक मकाम था जहाँ ये दोनों लाशें पड़ी थीं। उन दिनों गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा था। कुछ खेतों में तैयार पक्की हुई फसल खड़ी थी और बाँस की फसल को काटा जा चुका था। जिस खेत में मलिक नवीद के बड़े भाई मलिक वहीद और उसके घोड़े की लाशें पड़ी थी, वहाँ से फसल काटी जा चुकी थी। जाए वक़्वा पर पहुँचते ही मैं लाशों के मुआयने में मसरूफ़ हो गया। उन दिनों चूँकि खेतों की सरगर्मियाँ उरूज पर थीं, लिहाजा खासी चहल पहल रहती थी। यही वजह थी कि जाए वक़्वा पर कोई दर्जन भर अफराद मौजूद थे। ये सब लोग खेतों में काम करने वाले थे और इस वाक़े ने उन्हें खासा सरासीमा कर दिया था। हमें इस तरफ बढ़ता देखकर जमघटा छट सा गया। चुनाचे मुझे कानूनी कार्रवाई के लिए किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मलिक वहीद और उसके कत्थई घोड़े की लाशें, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, एक दूसरे के ऊपर पड़ी मिली और दोनों लाशों की हालत बड़ी नागुफ्तबा थी। घोड़े की लाश को हटाकर जब मैंने बगौर उनका जायज़ा लिया तो पता चला कि उनके बदन पर मुताद्दिद कट लगे हुए थे, जिनमें से बाज़ तो 3-3, 4-4 इंच तक गहरे थे। लगता था किसी तेज़धार आले की पै दर पै ज़रबात ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया था। बाज़ वार इतने कारी और ख़तरनाक थे कि जानलेवा साबित हुए और वो दोनों मौके पर ही ज़िंदगी की बाजी हार गए। मुझे इस हकीकत तक रसाई हासिल करने में कतन किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ कि घोड़े ने अपनी आखिरी सांसों में भी मलिक वहीद को कवर देने की भरपूर कोशिश की थी और फिर बेजान होकर उसके ऊपर ही गिर गया था। ये अलग बात कि मलिक वहीद अपनी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उससे पहले ही जाबहक हो चुका था। एक बात यह भी समझ में आई कि हमलावर 2 या 2 से ज़्यादा अफराद थे, क्योंकि ये किसी अकेले आदमी का काम नज़र नहीं आता था। घोड़े और मलिक वहीद को अचानक घेरे में लेकर मारा गया था। ये एक मुनज़्ज़म वारदात दिखाई देती थी और मुझे 99% यकीन था कि तेज़ धार कुल्हाड़ियों के वार करके उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। लाशों के तफसीली मुआयने के बाद मैंने जाए वक़्वा का नक्शा तैयार किया। इस सिलसिले में हवलदार खुशबख्त ने मेरी भरपूर मदद की। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने मलिक वहीद की कटी फटी लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से ज़िले अस्पताल भिजवा दिया और मौके पर मौजूद अफराद से इस वाक़े के बारे में पूछगछ करने लगा। 10-15 मिनट की कोशिश के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि इन अफराद में से कोई भी इस वाक़े पर ऐसी रोशनी डालने के काबिल नहीं जिससे मैं कोई फ़ायदा उठा सकूं। वो सब मकतूल और उसके कत्थई घोड़े से तो बखूबी वाकिफ़ थे, लेकिन इस खूनीन वारदात के हवाले से कुछ भी नहीं जानते थे। मैंने बराह रास्त मकतूल के छोटे भाई मलिक नवीद से पूछ लिया, नवीद, तुम्हें संदोनाक वाक़े के बारे में कब और कैसे पता चला? मलिक नवीद की उम्र लगभग 25 साल रही होगी। वो दरमियाने कद का मालिक, एक सेहतमंद और खूबरू जवान था। उसने घनी बड़ी आन बान वाली मूछें रख छोड़ी थी। उसकी शख्सियत खासी मुतासरकुन और रोबदार थी। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, जनाब, मैं तो उस वक्त बड़ी हवेली में था जब मुझे पता चला कि बड़े मलिक साहब को किसी ने कत्ल कर दिया है। बड़े मलिक से उसकी मुराद मकतूल मलिक वहीद थी। उसका मतलब था वो ख़ुद को छोटा मलिक कहलाता था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें ये बात किसने बताई कि मलिक वहीद को किसी ने कत्ल कर दिया है? जीरे मोची ने। जीरा मोची? क्या जीरा मोची यहाँ मौजूद है? नहीं जनाब, जीरा इस वक्त इन लोगों में मौजूद नहीं है। वो कहाँ चला गया? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। मुझे तो उससे बहुत सारी बातें मालूम करना थी। आप मेरे साथ हवेली चले जनाब, मैं जीरे को वहीं बुलवा लेता हूँ। सारी बातें उधर ही बैठ कर लीजिएगा।
بھابھی جی حویلی میں اکیلی ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بھابھی جی سے غالباً مراد مقتول کی بیوہ تھی۔ اس عورت کو تو پریشان ہونا ہی چاہیے تھا۔ شوہر کو پیش آنے والا واقعہ اس سے چھپایا نہیں گیا ہوگا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مجھے مقتول کی حویلی چلنا چاہیے تاکہ اس کی بیوہ سے بھی پوچھ تاچھ ہو جائے اور جیرے موچی کا انٹرویو بھی۔ جائے وقوع پر موجود لوگوں پر وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا میں ملک نوید کے ہمراہ اس کی حویلی آ گیا۔ موزہ کوٹلہ معراج میں 2 حویلیاں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ بڑی حویلی میں اس گاؤں کا چودھری رہتا تھا اور چھوٹی حویلی ملک وحید اور ملک نوید کے تصرف میں تھی۔ ان دونوں خاندانوں میں کوئی تعلق یا رشتہ داری نہیں تھی۔ وہ گاؤں چودھری سراج کے باپ چودھری معراج کے نام سے منسوب تھا، جو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ چودھری سراج بھی اس وقت 70 کے پیٹے میں تھا اور اس کی صحت دبی زبان میں یہی اعلان کرتی تھی کہ اب تب میں اس کا بلاوا آنے والا ہے۔ ملک وحید اور ملک نوید کی حیثیت ایک کھاتے پیتے زمیندار گھرانے کی تھی۔ ان کے والد ملک حاکم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ دونوں بھائی 2 منزلہ حویلی میں رہتے تھے، بلکہ اس واقعے کے بعد تو ان میں سے ایک ہی باقی بچا تھا جو مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آیا تھا۔ یہیں آ کر یہ پتہ چلا کہ مقتول اپنی بیوی کے ساتھ حویلی کی بالائی منزل پر رہائش پذیر تھا، جبکہ زیریں منزل ملک نوید کے استعمال میں تھی، جو کہ ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ نوید نے مجھے حویلی کی زیریں منزل پر ایک سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جناب آپ تشریف رکھیں، میں جیرا کو بلوانے کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے تشریف رکھ دی۔ حوالدار خوشبخت کو میں نے لاش کے ساتھ ہی سرکاری اسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا اس وقت میں وہاں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملک نوید واپس آ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ایک بندے کو میں نے جیرا کی طرف دوڑایا ہے، وہ اسے ڈھونڈ کر لے آئے گا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا جناب، بڑے ملک صاحب کے ساتھ یہ کس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس کی پریشانی اور غم عین فطری امر تھا۔ اس حویلی میں دونوں بھائی رہائش پذیر تھے۔ بڑے بھائی کی المناک اور عبرت انگیز موت نے چھوٹے بھائی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ملک نوید، یہ جو کچھ پیش آیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ کسی بدترین دشمنی کا شاخسانہ دکھائی دیتا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ کس واردات میں ملک وحید کے کس دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اتفاقی حادثہ تو بہرحال نہیں ہے۔ جناب، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، وہ بڑے دکھی لہجے میں بولا۔ بڑے ملک صاحب کی موت نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے جی۔ میں کیا بتاؤں، کیا سوچوں کہ کس دشمن نے انہیں اس حال تک پہنچایا ہے؟ ان کا تو ایسا کوئی دشمن بھی نہیں تھا جناب۔ اس کے لہجے کی ناتوانی اور اعضاء کی مزمحلی سے ہر لمحہ یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بولتے بولتے یکدم بے ہوش ہو جائے گا۔ بڑے بھائی کی ناگہانی موت نے اسے بری طرح توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت بڑی افسوسناک تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں اسے پہلی فرصت میں آرام کا مشورہ دیتا۔ اس کی کیفیت خاصی غیر ہو رہی تھی، لیکن میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب تک مجھے اس واردات کا سراغ نہیں مل جاتا، میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ نوید، میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، لیکن ظاہر ہے میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ تمہاری تکلیف کو خود پر لے لوں۔ ہاں، البتہ اگر تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلواؤں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ تو رہا ہوں جناب، پر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا اور کس قسم کا تعاون کروں۔ بات ختم کر کے اس نے گردن جھکا لی۔ ملک نوید، بھائی کی موت کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن تم کوئی ننھے بچے نہیں ہو جو یہ بات نہ سمجھ سکو کہ تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وہ اس کے کسی دوست کا کارنامہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس قسم کے کام دشمن ہی کیا کرتے ہیں، جانی دشمن۔ اور تم کہتے ہو کہ ملک وحید کا کوئی دشمن ہی نہیں تھا؟ وہ جناب، میں ان کے ایسے کسی دشمن سے تو واقف نہیں ہوں جو اتنا سنگین قدم اٹھا سکتا ہو۔ چھوٹی موٹی ناراضگی وغیرہ تو باقی چلتی ہی رہتی ہے۔ چھوٹی موٹی ناراضگی کس سے تھی تمہارے بھائی کی؟ پچھلے دنوں چودھری صاحب سے تھوڑی بدمزگی ہو گئی تھی جناب۔ چودھری صاحب؟ تمہارا مطلب چودھری سراج سے کوئی گڑبڑ ہوئی تھی؟ جی، میں چودھری سراج کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہی چودھری سراج تھا جس کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، چودھری معراج کا بیٹا جو اپنی عمر کی 70 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ چودھری سراج سے کس بات پر گڑبڑ ہوئی تھی؟ بس جی، زمینداری میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ بددلی سے بولا، چودھری سراج خود کو اس گاؤں کا مالک و مختار سمجھتا ہے اور ہم لوگ اس کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری زمین باقی لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کل کلا ہم کہیں اس کے مد مقابل نہ آن کھڑے ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس کتنی زمین ہے؟ 80 ایکڑ جناب۔ 80 ایکڑ اچھی خاصی اراضی ہوتی ملک نوید۔ اور چودھری سراج کی زمینوں کا کیا حساب ہے؟ چودھری 200 ایکڑ سے زیادہ زمین کا مالک ہے جناب،
لیکن اس کی ہرس اور حوث کا کوئی ٹھکانہ نہیں. قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے اور خواہش ایسی جیسے سب کچھ سمیٹنا چاہتا ہو. اس نے بڑے ملک صاحب کو پچھلے دنوں ایک پیشکش کی تھی. کیسی پیشکش؟ میں نے بھی چودھری کی جس ہرس و حوث کا ذکر کیا نا جناب، اس پیشکش کا تعلق اسی سے ہے. چودھری نے بڑے ملک صاحب سے کہا تھا کہ وہ منہ مانگی رقم لے کر اپنی 80 ایکڑ اراضی اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، پر ملک صاحب نے صاف انکار کر دیا. آپ خود سوچے تھانے دار صاحب، اگر زمیندار اپنی تمام تر زمین کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا تو پھر اس کے پاس بچے گا ہی کیا؟ جب بڑے ملک صاحب نے چٹا انکار کر دیا تو چودھری سراج کو یہ بات پسند نہ آئی. ظاہر ہے پھر ان کے درمیان کوئی خوشگوار بات تو ہو نہیں سکتی تھی. ملک صاحب نے بعد میں گھر آ کر مجھے بتایا کہ ان کے اور چودھری کے بیچ اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی. تمہارے خیال میں اس واقعے میں چودھری سراج کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جناب، مجھے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے. جب میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تو وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چودھری سراج بڑا کینہ پرور آدمی ہے اور اس نوعیت کے کاموں کے لیے اس نے غنڈے بھی پال رکھے ہیں. لیکن جناب، آپ میری بات کو ایسا ویسا مطلب نہیں نکالیے گا. میں دراصل آپ کو بتا رہا تھا کہ میں سمجھ رہا ہوں نوید، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. چودھری سراج کو تو میں اپنے طور پر خود چیک کر ہی لوں گا. تم یہ بتاؤ کہ گزشتہ رات تمہارا بھائی ملک وحید حویلی کے اندر موجود تھا؟ میں نے جائے وقوع پر ملک وحید اور گھوڑے کی لاشوں کا بغور جائزہ لیا تھا. ان کے کٹے پھٹے جسموں پر جمے ہوئے خون سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ وہ مہلک واقعہ رات کے درمیانی حصے میں پیش آیا تھا. اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک وحید گزشتہ رات اپنے گھر میں نہیں تھا، یا یہ کہ اسے گھر سے بلایا گیا تھا. حقیقت کیا تھی، یہ ملک نوید کے جواب سے ہی بات کھل سکتی تھی. اس نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، بڑے ملک صاحب کل صبح کو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر موضع قلعہ فرمان علی گئے تھے، اور میری معلومات کے مطابق رات کو ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی. اور پھر صبح پتہ چلا کہ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی. موضع قلعہ فرمان علی وہ کس کام سے گیا تھا؟ اور یہ کہ اس نے اپنے واپسی کے پروگرام کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر بولا، ادھر قلعہ فرمان علی میں ان کا ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے. وہ جب بھی ادھر جاتے ہیں تو اسی کے پاس جاتے ہیں. میرا خیال ہے وہ کل بھی مہر سلیم سے ہی ملنے گئے ہوں گے. ویسے ان کے پروگرام کا صحیح علم تو بھابھی صاحبہ کو ہوگا. یہ دلخراش واقعہ تو بتاتا ہے کہ ان کی واپسی ہوئی تھی اور وہ ایک مرتبہ پھر جذباتی ہو گیا. اسی لمحے ایک شخص نے آ کر بتایا کہ جیرا موچی کو بلا لیا گیا ہے. غالباً یہ وہی شخص تھا جسے ملک نوید نے جیرے کی طرف دوڑایا تھا. نوید نے فوراً جیرے کو بیٹھک میں بلا لیا. جیرا ایک سوکھا سڑا سیاہ رو بندہ تھا. چہرے کی پختگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن صحت اور حبس کی بدولت وہ 30 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا. چمڑے کے ساتھ مختلف نوعیت کی طب آزمائی نے اسے بھی چمڑے جیسا ہی کر کے رکھ دیا تھا. جیرے موچی کا تعلق موضع کوٹلہ معراج سے ہی تھا. ملک نوید نے جیرے کو میری آمد کی غرض و غایت کے بارے میں مناسب الفاظ میں بتایا اور حکم دیا کہ میں اس سے جو بھی سوال کروں وہ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے. وہ بڑی فرمانبرداری سے اس بات میں گردن ہلا کر میری جانب متوجہ ہو گیا. میں نے آئندہ 15 منٹ تک گھما پھرا کر اس سے لگ بھگ 2 درجن سوالات کیے، لیکن اس کے جوابات سے میں کوئی ایک بھی ایسی بات حاصل نہ کر سکا جو وحید مرڈر کیس کو حل کرنے میں کسی حوالے سے بھی مددگار ثابت ہو سکتی. وہ ایک سیدھا سادہ سا موچی تھا. صبح رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی جانب گیا تھا. ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ جائے وقوع کی صورتحالوں سے اپنی جانب متوجہ کر لیا. وہ جب لاشوں کے قریب پہنچا تو یہ جان کر چونک اٹھا کہ گھوڑے کی لاش کے نیچے ملک وحید کی لاش دبی ہوئی تھی. وہ ملک وحید اور اس کے کتھئی گھوڑے کو اچھی طرح پہچانتا تھا، لہٰذا اس منظر نے اسے وحشت زدہ کر دیا اور وہ دوڑا دوڑا ملک نوید کے پاس پہنچ گیا. اس اندھوناک واقعے کی خبر جب چھوٹی حویلی میں پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا. اس حویلی کی بالائی منزل پر مقتول کی بیوی رہائش پذیر تھی. ان کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد منظر عام پہ نہیں آئی تھی. لہٰذا وہ حویلی کی بالائی منزل پر بچوں کے بغیر ہی رہتے تھے. زیری منزل پر چھوٹے ملک کا قبضہ تھا. وہ جیرے موچی کے ساتھ آنن فانن جائے واردات پر پہنچا اور اپنی آنکھوں سے اس وحشت ناک منظر کی تصدیق کر لی. بعد ازاں اس نے حویلی واپس جا کر اپنی بھابھی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور میرے پاس تھانے آ گیا. میں نے جیرا موچی کو فارغ کر دیا. جب وہ ملک نوید کا اشارہ پا کر بیٹھک سے نکل گیا تو میں نے غمزدہ ملک سے سنجیدہ لہجے میں کہا، نوید، میں تمہاری بھابھی سے بھی 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. کیا نام ہے ملک وحید کی بیوی، میرا مطلب ہے بیوہ کا؟ ان کا نام تو نور جہاں ہے، لیکن وہ نوری مشہور ہیں. وہ اوپر والی منزل پر ہیں. میں انہیں نیچے بلاؤں یا آپ؟ اسے زحمت نہ دو، میں اوپر جا کر اس سے خود مل لیتا ہوں. تم آؤ میرے ساتھ. اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میرے حکم کی تعمیل میں میرے ساتھ نکل گیا.
میں اس کی نیت میں حویلی کی اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ ملک نوید نے مجھے ایک ایسے کمرے میں بٹھایا جو کسی بیٹھک یعنی ڈرائنگ روم کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ چکا تو اس نے کہا، میں بھابھی صاحبہ کو لے کر آتا ہوں جناب۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ اللہ کی شان نرالی اور کام انوکھے ہیں۔ اس کی مصلحت اور حکمت کو سمجھنا آسان نہیں، اور جو لوگ اس کی قدرت کے مزاج سے آشنائی حاصل کر لیتے ہیں وہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر انہیں دنیا جہاں اور آخرت کا کوئی غم نہیں رہتا۔ میں نے اس حویلی میں قدم رکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اوپر نیچے کی منزلوں کو ملا کر وہاں درجن بھر کمرے تو ہوں گے ہی، اور مکینوں کی تعداد صرف 3 تھی، اور اللہ کی قدرت ہمیں کہیں ایسا بھی دکھاتی ہے کہ گھر کے افراد درجن سے زیادہ ہیں مگر انہیں رہائش اختیار کرنے کے لیے محض 3 کمرے دستیاب ہیں۔ بہرحال اس چھوٹی حویلی کے درجن بھر کمروں پر صرف 3 افراد کی حکمرانی تھی، اور اب وہ بھی گھٹ کر 2 ہی رہ گئے تھے، بالائی منزل کی مکین نوری اور زیری منزل کا رہائشی ملک نوید۔ ملک وحید کی المناک موت نے اس حویلی کا سربراہ چھین لیا تھا۔ میں زندگی اور موت کے انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ ملک نوید اپنی بیوہ بھابھی نوری کو لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ وہ گردن جھکائے اندر داخل ہوئی، پھر دیور کے کہنے پر وہ میرے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملک نوید بھی ایک طرف بیٹھ گیا اور عارضی سے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے بھابھی صاحبہ کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آپ نے ان سے جو بھی سوالات کرنے ذرا جلدی کر لیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ بڑے ملک صاحب کی موت نے… ہاں میں جانتا ہوں، اور مجھے بھی اس بات کا احساس ہے کہ تمہاری بھابھی پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اسے جلدی فارغ کر دوں۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ ملک نوید، میری بات کا برا نہیں منانا، میں دراصل تمہاری بھابھی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے باری باری مجھے اور اپنی بھابھی نوری کو دیکھا، پھر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی جی میں سمجھ رہا ہوں، آپ لوگ اطمینان سے بات کریں، میں آپ کے لیے لسی پانی کا بندوبست… نہیں، کسی بندوبست کی قطعاً کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا موقع نہیں کہ تم میری خاطر مدارت کا تکلف کرو، بس میں 10-15 منٹ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، تم تھوڑی دیر کے لیے… جی ٹھیک ہے، آپ کر لے بات، میں باہر جا رہا ہوں۔ ملک نوید کے جانے کے بعد میں نوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نور جہاں عرف نوری ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 اور 30 کے درمیان قائم کیا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ اس وقت اس کی عمر 28 سال تھی۔ قد 5 فٹ کے قریب رہا ہوگا۔ بدن پرکشش اور چست تھا، چہرہ گول، رنگت گندمی اور آنکھوں کا رنگ بادامی۔ اس کے سر کے بال شہد رنگ اور ریشمی تھے۔ میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، نوری، مجھے تمہارے خاوند کی ناگہانی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن افسوس کہ میں ملک وحید کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر تم مجھ سے تعاون کا وعدہ کرو تو میں جلد از جلد اس کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں گا۔ اس نے گردن اٹھا کر بھیگی ہوئی بادامی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی لامبی پلکوں پر آنسوؤں کی چمک نمایاں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے شنگرفی لب واہ ہوئے۔ وہ مجھ سے مستصفر ہوئی۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا بالکل سیدھا اور درست جواب دینا نوری۔ تعاون سے میری یہی مراد ہے۔ جی پوچھیں، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تمہارے خیال میں ملک وحید کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ جی میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ نے تو بڑا مشکل سوال کر دیا تھانے دار صاحب۔ وہ جذب بز ہوتے ہوئے بولی، تم اس حوالے سے کچھ اندازہ تو لگا سکتی ہو، ملک وحید کا ایسا کون سا جانی دشمن ہو سکتا ہے؟ جناب میں تو ملک صاحب کے کسی بھی دشمن سے واقف نہیں ہوں، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے ملک یعنی تمہارے دیور ملک نوید نے مجھے بتایا ہے کہ پچھلے دنوں مقتول ملک وحید اور یہاں کے چودھری سراج میں خاصی گرما گرمی ہوئی تھی، شاید زمین کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ تھا۔ جی ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نوید نے آپ کو غلط نہیں بتایا، ملک صاحب نے اس سلسلے میں مجھ سے بھی ذکر کیا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب کہ تھانے دار صاحب ہمارے پاس صرف 80 ایکڑ زمین ہے اور چودھری سراج ہم سے کئی گنا زیادہ زمین کا مالک ہے۔ میں نے سنا ہے صرف کوٹلہ معراج کے آس پاس ہی اس کا زرعی رقبہ 200 ایکڑ سے زیادہ ہے، لیکن اس کی کوشش ہے کہ ہم اپنی زمین اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، اور یہ بات ملک صاحب کو کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھی۔ ملک صاحب سے اس کی مراد مرحوم ملک وحید سے تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ چودھری سراج کی ذات کے حوالے سے ان دیور بھابھی کی رائے بالکل ایک جیسی تھی۔ تاہم تصدیق کی خاطر میں نے نوری سے مزید سوالات بھی کیے۔ نوری،
مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چودھری سراج خاصا منتقم مزاج اور غصہ ور شخص ہے. اس نے خاص طور پر چند غنڈے بھی پال رکھے ہیں. جناب، آپ نے بڑے مناسب الفاظ میں چودھری سراج کا نقشہ کھینچ دیا ہے. بہرحال آپ نے جنہیں پالتو غنڈے کہا وہ چودھری کی نظر میں اس کے وفادار، نمک خوار اور محافظ ہے. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی. میں نے قدرے تیز آواز میں پوچھا. ملک نوید نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک وحید کی موت میں چودھری سراج یا اس کے آدمیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے. تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے محض نوری کے دل کا حال جاننے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا. حالانکہ ملک نوید نے ایسا کوئی خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا. البتہ اس نے واضح الفاظ میں انکار بھی نہیں کیا تھا. نوری نے بھی اپنے دیور سے ملتا جلتا ہی جواب دیا. تھانے دار صاحب، میرے پاس کوئی ایسا ثبوت تو نہیں کہ میں چودھری سراج پر کھلم کھلا الزام لگا سکوں، لیکن ایک بات ہے کہ چودھری سراج سے ملاقات کے بعد ملک صاحب خاصے پریشان ہو گئے تھے. وہ ذرا ذرا سی بات پر جھنجھلانے لگتے تھے. انہوں نے پچھلے 5 سال میں مجھ پر کبھی اتنا غصہ نہیں کیا جو چند روز میں دیکھنے کو ملا. بولتے بولتے نوری کی آواز بھر آ گئی. ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا. پچھلی 2 راتوں میں کل کی رات چھوڑ کر میں نے انہیں نیند میں بڑبڑاتے ہوئے بھی سنا. وہ بہت الجھے ہوئے اور بے چین تھے. میں نے چونک کر نوری کی طرف دیکھا. نوری، مجھے بتاؤ، ملک وحید نیند کی حالت میں کیا بڑبڑا رہا تھا؟ جناب، ان کی بڑبڑاہٹ اور جھنجھلاہٹ چودھری سراج کے حوالے سے تھی. میں نے انہیں اس قسم کے جملے بولتے ہوئے سنا تھا. یہ چودھری سراج خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا میں اس کی دھونس میں آ جاؤں گا؟ نہیں، کبھی نہیں. میں اپنی زمین کسی قیمت پر بھی اس کے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا. میں نے اس کی بات کے اختتام پر معنی خیز انداز میں کہا. وہ سنجیدہ لہجے میں بولی. تھانے دار جی، میں بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ چودھری سراج کی وجہ سے ملک صاحب بڑے پریشان تھے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. اس نے بات کے اختتام پر گیند میرے کوٹ میں پھینک کر خاموشی اختیار کر لی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا. اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ چودھری سراج پر شک کے حوالے سے ان دیور بھابھی کی سوچ میں خاصی مطابقت نظر آتی تھی. نوید نے بھی ڈھکے چھپے انداز میں کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا. دیکھو نوری، میں تم سے ہی ابتدا میں وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہارے خاوند کے قاتل یا قاتلوں کو بہت جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. قانون سب کے لیے یکساں ہے. میری تحقیق اور تفتیش کے نتیجے میں اگر چودھری سراج یا اس کا کوئی بندہ اس واردات میں ملوث نظر آیا تو انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی بات میں نے ملک نوید کو بھی اچھی طرح سمجھا دی ہے. جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور گردن جھکا لی. میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے نوری سے پوچھا. ملک نوید کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ گزشتہ رات ملک وحید حویلی میں موجود نہیں تھا. شاید وہ اپنے کسی دوست سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا ہوا تھا. جی، ایسی ہی بات ہے. وہاں قلعے میں ان کا ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے. وہ مہر صاحب سے ہی ملنے گئے تھے. کیا مہر سلیم بھی مقتول سے ملنے یہاں کوٹلہ معراج آتا رہتا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، 2-3 مہینے میں یہ لوگ آپس میں ایک آدھ ملاقات ضرور کرتے تھے. کبھی تو مہر صاحب ہماری حویلی آ جاتے اور کبھی ملک صاحب ان سے ملنے قلعہ فرمان علی چلے جاتے تھے. نوری، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا کل بھی مقتول صرف مہر سلیم سے ہی ملنے گیا تھا یا اسے قلعہ فرمان علی کے علاوہ بھی کہیں جانا تھا؟ جی، مجھے تو صرف قلعہ کے ہی بارے میں بتایا تھا. کیا وہ گزشتہ روز کسی خاص کام سے قلعہ فرمان علی گیا تھا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور جواب دیا. وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ ملک صاحب کو مہر سلیم سے کوئی رقم لینا تھی. وہ اسی مقصد سے وہاں گئے تھے. رقم کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا. ملک وحید نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ اسے مہر سلیم سے کتنی رقم لینا تھی؟ جی، 5,000 روپے. اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا. 5,000 روپے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا. معزز قائرین، آپ کو میری اس بات پر حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آج کے نہیں بلکہ آج سے لگ بھگ 55-60 سال پہلے کے 5,000 روپے کا ذکر ہے، جب 3 سے 4 روپے میں 1 من اعلیٰ درجے کی گندم مل جایا کرتی تھی اور سونے کا بھاؤ 60-70 روپے تولہ ہوا کرتا تھا. آپ اس رقم کو آج کل کے کم از کم 10 لاکھ روپے تو سمجھ ہی لیں. نئی پود کے آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے گندم اور سونے کے وزن کو جو ذکر کیا ہے وہ علل ترتیب 40 کلو گرام اور 10 گرام ہے. اب آپ کی سمجھ میں بات اچھی طرح آ گئی ہوگی کہ میں نے 5,000 روپے کی رقم پر چونک کر حیرت کا اظہار کیوں کیا تھا.
نوری نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی تو میں نے کہا یہ تو اتنی بھاری رقم ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی ملک وحید کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے۔ نوری، یہ بات اور کس کس کو معلوم تھی؟ میرا خیال ہے ملک صاحب نے یہ بات صرف مجھے ہی بتائی تھی۔ یہ بات میرے، ملک صاحب اور مہر صاحب کے درمیان تھی۔ اگر مہر سلیم نے کسی اور کو بتا رکھا ہو تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اچانک میرے ذہن میں ملک نوید کے حوالے سے ایک دھماکہ سا ہوا، اور اس دھماکے کا سبب ماضی بعید کا ایک واقعہ تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں نوری سے پوچھا، کیا تم نے اس رقم کا ذکر کسی اور سے بھی کیا تھا؟ نہیں جناب، ملک صاحب نے خاص طور پہ مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ کیا ملک نوید اس راز سے واقف تھا؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ بڑے وثوق سے بولی، میں نے اسے بالکل نہیں بتایا۔ اگر ملک صاحب نے چھوٹے بھائی سے ذکر کر رکھا ہو تو مجھے اس کی خبر نہیں۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی، پھر مجھ سے بولنے لگی، کیا نوید نے اس سلسلے میں آپ کو کچھ بتایا ہے؟ نہیں، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ملک وحید کل صبح مہر سلیم سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا تھا اور رات کو اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے ملک صاحب نے رقم کے بارے میں نوید کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ نوری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے ملک صاحب کی لاش کو اسپتال بھجوانے سے پہلے ان کے لباس کی تلاشی تو یقیناً لی ہوگی، کیا آپ کو وہ رقم ملی؟ مقتول ملک وحید کے لباس میں سے ایسی موٹی رقم برآمد نہیں ہوئی ہے۔ یہ تلاشی میں نے تمہارے دیور کی موجودگی میں لی تھی۔ مقتول کی مختلف جیبوں میں استعمال کی جو اشیاء اور 250 روپے ملے وہ میرے پاس محفوظ ہیں، اور میں نے ان چیزوں کی باقاعدہ فہرست بنائی ہے۔ کیس کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد میں تمام اشیاء تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر 5000 کی رقم ملک صاحب کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اسی رقم کی خاطر قتل کیا گیا ہے۔ کسی ظالم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ایک تگڑی رقم لے کر آ رہے ہیں، اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا اور رقم لے کر فرار ہو گیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر گئی اور وہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی۔ ایسا ممکن ہے، لیکن میں ایک اور انداز سے بھی سوچ رہا ہوں۔ جی، وہ کیا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک وحید کے پاس کوئی رقم ہی نہ ہو۔ مہر سلیم سے ملنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اس نے مقتول کو رقم دی تھی یا نہیں۔ ایک بات اور، میں نے تمہارے خاوند کی لاش کا بغور جائزہ لیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی موت رات 10 اور 12 کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ کوٹلہ معراج سے قلعہ فرمان علی صرف 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ کوئی بھی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں قلعہ سے کوٹلہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم ملک وحید کے قتل کا وقت 10 بجے بھی فرض کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لگ بھگ 9 بجے قلعہ سے نکلا ہوگا، اور 9 بجے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد اندھیرے میں۔ اگر مقتول اپنے ساتھ اتنی بڑی رقم لے کر آ رہا تھا تو اسے رات کے اندھیرے میں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ شاید اس کے پاس رقم تھی ہی نہیں۔ ویسے اس بات کی تصدیق مہر سلیم سے ہو جائے گی۔ وہ روحان سی آواز میں بولی، اگر ملک صاحب کے پاس رقم نہیں تھی تو پھر کسی ظالم نے ان پر ظلم کیوں کیا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب۔ تم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا نوری، اس لیے تم اس بارے میں سوچ کر اپنی پریشانی کو نہ بڑھاؤ۔ میں سب پتہ چلا لوں گا۔ تم صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ کل گھر سے روانہ ہوتے وقت مقتول نے اپنی واپسی کے بارے میں تمہیں کیا بتایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اگر مہر سلیم نے رقم دے دی تو وہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے، اور اگر وہاں دیر ہو گئی تو پھر وہ اگلی صبح یعنی آج ہی واپس آئیں گے۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا کہ مقتول کے پاس رقم نہیں تھی، ورنہ رقم سمیت وہ رات کے اندھیرے میں کبھی سفر نہیں کرتا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ رقم کے بغیر ہی رات کو واپس کیوں آ گیا، تو اس کا جواب مہر سلیم کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا قلعہ فرمان علی جاؤں گا۔ میرے اس ارادے پر نوری نے کچھ نہیں کہا اور گردن جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ نوری، ایک بہت ہی ذاتی سا سوال ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مضطرب استفسار کی جھلک بڑی نمایاں تھی، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ اپنے دیور ملک نوید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی، میرا مطلب ہے ملک نوید تمہاری نظر میں کیسا آدمی ہے؟ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جواب دینے کے بجائے نوری نے بے ساختہ بیٹھک کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں ملک نوید بند دروازے کے پیچھے کھڑا اس کی باتیں نہ سن رہا ہو۔ اس کی دیکھا دیکھی میری نگاہ بھی بلا ارادہ مذکورہ دروازے کی جانب اٹھ گئی۔
اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے واقعی ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ ملک وحید کے قتل کی وجہ کیا بنی؟ وہ 5,000 روپے یا زمین کا معاملہ؟ یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔